अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो जमहूरियत में तसलसल आ जाता है, जमहूरियत मजबूत हो जाती है और आवाम को मुबारकबाद दी जाती है। जैसा कि 2013 में जब एक 5 साला दौर मुकम्मल हुआ जमहूरियत का, तो दूसरा शुरू हुआ। मगर पाकिस्तान के अंदर एक और वक्त भी ऐसा आता है कि जब सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और सब सुख का सांस लेते हैं, और सांस में सांस आती है बहुत सारे सियासतदानों और ख़ासकर हुक्मरानों की, और वो वक्त होता है नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का। 12 अक्टूबर 1999 का जो तजर्बा मियां नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म हुआ था, उस तजर्बे के बाद बहुत सी सियासी हुकूमतें आर्मी चीफ़ के हवाले से बहुत मोहतात हो गई थी, जिसका एक मुज़ाहरा हमने 2008 के बाद आने वाली हुकूमत में देखा। जब 2008 की हुकूमत ने उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, उनको 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद 3 साल की मज़ीद तोसी भी दे दी। जब ये हुकूमत आई 2013 में, तो इन्होंने जो जनरल राहील शरीफ को तैनात किया 3 साल के लिए, तो फिर वही सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या जनरल राहील शरीफ को भी उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी जाएगी या नहीं। और यही सवाल जो थे, इनका जवाब खुद जनरल राहील शरीफ ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में दे दिया जब जनवरी 2016 में उनकी तरफ से SPR की तरफ से वजाहत आ गई कि जनरल राहील शरीफ किसी किस्म की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं चाहते। और हालात कुछ ऐसे थे कि इसके बावजूद भी कुछ खदशात बरकरार रहे, न सिर्फ बहुत से तज्ज़ियाकारों के और मीडिया के सहाफ़ियों के, जिनमें से कुछ को तो शायद उम्मीदें भी थी, बल्कि हुकूमत के अंदर से भी कोई वजाहत नहीं आ रही थी कि आया वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करेंगे या नहीं। बावजूद इसके कि आर्मी चीफ़ ने इनकार कर दिया था तोसी लेने से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या उनके काबीना के किसी रुकन की तरफ से ये तक नहीं कहा जा रहा था कि तोसी वाली बात माजी का हिस्सा होगी और नया आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। बहरहाल अच्छा हुआ, एक ट्रांजिशन हो गई और फ़ौज की क़ियादत में भी तसलसल एक नॉर्मल हो गया, मामूल के मुताबिक आ गया, और हमारे पास अब नए आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आ गए हैं और सब उनसे बहुत सी तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, अवाम भी, मीडिया भी, तज्ज़ियाकार भी और ख़ासकर हुकूमत भी। और नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या कोई नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद कुछ पॉलिसियों में भी तब्दीली होगी या नहीं। जनरल राहील शरीफ के दौर में भी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत ने नहीं, जनरल राहील शरीफ ने अपने इनिशिएटिव पे उन पॉलिसियों को लाया था। ख़ासकर वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के हवाले से बात हो, या भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात हो, या खारजा अमूर के हवाले से बात हो, ईरान से ताल्लुकात हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, या कश्मीर का इशू हो। अब भी वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद हुकूमत के पास इन पॉलिसियों के बनाने के वो अख्तियार आ जाएंगे जो शायद जनरल राहील शरीफ के दौर में भी इनके पास नहीं थे। यही सब कुछ जानने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में चंद ख़ास मेहमानों को दावत दी है। मैं तारफ़ कराता चलूँ अपने मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद है अमजद अली ख़ान, जो रुकन कौमी असम्बली हैं और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू साहब, रुकन कौमी असम्बली और कुरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड नज़र मोहम्मद साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर बाजवा साहब, उनके कोर्स में थे, उनके कंपनी मेट भी हैं, उनके दोस्त भी रहे हैं, और हमें ये उनके बारे में भी कुछ बताएंगे, उनकी शख्सियत के बारे में भी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आयतुल्लाह दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक ख़बर का हवाला ज़रूर देना चाहूँगा। बहुत से सहाफ़ियों की तरफ से और तज्ज़ियाकारों की तरफ से बहुत से दावे भी किए गए कि जी जनरल कमर बाजवा साहब का खबर तो हमने बहुत पहले दे दी थी, और सोशल मीडिया पे ख़ास कर ये मुकाबला चल रहा था। और मगर एक ख़बर ऐसी थी कि जो 19 सितंबर को 2016 बिज़नेस रिकॉर्डर अखबार में छपी थी, और जिसमें कहा गया था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ़ लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। ये ख़बर अगर हम दिखा भी सकें अपनी स्क्रीन पे, तो इस खबर के अंदर वाज़े तौर पे कह दिया था कि तमाम जो उम्मीदवार हैं जो दूसरे आर्मी चीफ़ के ओहदे के लिए, उनकी अपनी अपनी जगह अहमियत है। लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर हयात थे, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे और लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो थे इस खबर के मुताबिक वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। और ये खबर दी थी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं
نصرت نظر جو کہ بزنس ریکارڈر کی رپورٹر ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے بھی ٹیلی فون لائن پہ بات کریں گے, مختصر بات ہوگی. مگر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ نظر محمد سے, جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوست بھی ہیں, کمپنی میٹ بھی ہیں اور بہت پرانا تعلق بھی ہے. تو کرنل صاحب کچھ بتانا چاہیں گے آپ کی یادیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, جب سے وہ اکیڈمی میں آپ کے کورس میٹ بھی رہے 62 پی ایم اے لانگ کورس کے, تو کیا اس وقت آپ نے ان کے اندر آرمی چیف دیکھا؟ کچھ اس حوالے سے بتانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیع اللہ جان صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کو نومبر 1978 سے ہماری ایسوسی ایشن ہے اور میں اس وقت سے انہیں جانتا ہوں. یہ ایفیلیشن آج تک چلی آ رہی ہے. دراصل اگر آپ سائیکی دیکھیں, کسی بھی ادارے میں جب بندہ نیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ہائی پلیس کرتا ہے ہر بندہ, اور اس وقت یہ بندہ کسی کے لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کون کس عہدے سے ریٹائر ہوگا. لیکن نفسیاتی طور پہ ہر بندہ اپنے آپ کو ایٹ دا ہائیسٹ آفیسر محسوس کرتا ہے. ٹریننگ ہی یہی دی جاتی ہے. جی, ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور اس کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے. لیکن اپنی سوچ بھی ہوتا ہے, بندہ جب کسی نئے ادارے میں جاتا ہے تو وہ اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں بہت اچھی پوزیشن تک جاؤں گا اور ہائیسٹ جو میں ایلیویٹ ہوں گا. کوشش بھی کرتا اپنی ہمت کے مطابق. پھر یہ راستے میں جو دورانیہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ان سے گزرنا پڑتا ہے, مرحال سے گزرنا پڑتا ہے, اسکریننگ ہوتی رہتی ہے اور پھر کوئی کہیں ڈراپ ہوتا ہے, کوئی کہیں ڈراپ ہوتا ہے. تو اگر یہ بات کہیں کہ کون 4 اسٹار جنرل بنے گا, تو میرا خیال ہے یہ بڑی واضح ایک آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, مثال ہے, دلیل ہے کہ ابھی 4 جنرلز تھے جو کہ ڈائی ہارڈ تھے. آل دا 4 ور دی بیسٹ ون. یہ سارے ایک ہی الحمدللہ کورس میٹ ہیں ہم. اور پاکستان کی عسکری تاریخ میں یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اس کورس نے 44 سے زیادہ بریگیڈیئرز اور 15 میجر جنرل, 7 لیفٹیننٹ جنرلز اور پھر 2 4 اسٹار جنرلز پروڈیوس کیے ہیں. تو اس اسٹیج پہ بھی آ کے 4 جنرلوں میں سے کوئی بھی یہ شور نہیں تھا کہ میں بنوں گا, چونکہ آل دا 4 آر دا بیسٹ اینڈ دے آر ویری مچ فٹ ٹو بیکم 4 اسٹار جنرل. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ ایسے, جنرل باجوہ جو ہیں یہ بڑے سمپل اور بڑے ہی ہمبل قسم کے یہ آدمی ہیں. بہت محنتی اور آنیسٹ ہیں. پروفیشن کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے اور یہ محنت یہ ان کی کہ جو اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. بڑے ہمدرد انسان ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی کام کریں جو کہ کسی کے فائدے کے لیے بھی ہو اور اس کو اچھا جانا جائے. اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اس قسم کے تنازعات سے, اور میرے خیال میں ان میں وہ سارے ٹریٹس موجود ہیں جو ایک لیڈر میں یا ایک کمانڈر میں ہونے چاہیے. اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, کانفیڈنس ہے, کمپیٹنس ہے, پروفیشنلزم ہے, ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ کسی بھی لحاظ میں کسی سے کم نہیں ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں, بلکہ امید ہے, اور یہ میں وثوق سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہی ول ڈیلیور ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا گورنمنٹ, ٹو دا نیشن, ٹو دا آرمی. تو اکیڈمی کے اندر ان کے پاس کوئی پوزیشنز بھی رہی ہوں؟ اکیڈمی میں یہ نہیں, ان کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں تھی, ان کے پاس سمپل جنٹلمین کیڈٹ تھے یہ. لیکن چونکہ اکیڈمی میں وہ صرف اکیڈمی کا ہوتا ہے جو وہاں پہ گریڈنگ ہوتی ہے, جو وہاں پہ ٹھیک کرتا ہے, پھر اس کی بیس پہ آگے بندہ جاتا ہے. ایکچولی یہ عملی زندگی میں آ کر بندے کی پرفارمنس ہے جو اس کو کہاں لے جاتی ہے. اکیڈمی کی پرفارمنس وہاں پہ وہ کلوز ہو جاتی ہے, اس پہ صرف پی اے نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد باقی عملی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں جو بندہ جو کرتا ہے وہ پھر اس کو لے جاتا ہے. ویسے فزیکلی تو بڑے اسٹرانگ لگتے ہیں. جی, فزیکلی اس وقت بھی تھے, فٹ تھے. خاص سپورٹس اور جی, باکسنگ میں کیا؟ باکسنگ میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ ہی ون اور لاسٹ, یہ مجھے آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ ہے کہ بڑے کریجیس ہیں اور
میرا خیال ہے ہی مسٹ ہیو ون، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. ٹھیک. میں ناظرین وہ خبر کا جو ذکر کر رہا تھا، یہ خبر بھی ہمارے سامنے ہی ہے. نزہت نظر جرنلسٹ ہیں اور رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کی. انہوں نے 19 ستمبر کو یہ خبر دی، اور میرے خیال میں یہ بتانا ضروری ہے ہمارے لیے کہ نزہت نظر جو ہیں وہ کرنل نظر صاحب کی بیٹی ہیں. تو ایک صحافی کو کبھی کبھی بڑا فائدہ ہوتا ہے جب ان کے فادر کے کورس میں آرمی چیف بن جائیں، چاہے وہ تجزیہ ہو چاہے وہ خبر ہو. کیونکہ میں ایسا کر چکا ہوں 1997 میں جب میں فرنٹیئر پوسٹ پہ تھا، تو جہانگیر کرامت 24 PM کے وہ میرے فادر کے کورس میں تھے. اچھا. تو وہ میرے گھر پہ ایک ایسا میگزین پڑا تھا، رسالہ، جس میں کیڈٹس کی تصویریں اور ان کے پرسنالٹی اسکیچز تھے. قاصد نام سے تھا وہ. آج انہوں آپ کے پاس وہ ہوگا یا نہیں اپنے کورس کا. اس میں جہانگیر کرامت صاحب کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزیں لکھی تھی، تو وہ ہم نے شائع کی. تو میں نے بھی فائدہ اٹھایا، تو میرے خیال میں نزہت کو بھی کافی فائدہ ہوگا. چلیں ہماری کوشش ہے کہ ٹیلی فون پہ اس سے رابطہ ہوتا ہے. ہم ہمارے ساتھ اگر ہے نزہت تو ہمیں بتائیں جی، کچھ دیر تک ہمیں رابطہ ہوگا. اکرام صاحب، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہوں گا، اور پھر تحریک انصاف کے MNA جو ہے امجد خان صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ. امیدیں خدشات اور پالیسیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ امجد علی خان موجود ہیں تحریک انصاف کے. امجد علی خان صاحب، نیا چیف تو آ گئے ہیں، تو نئے چیف کے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ان کو مبارکباد تو دی ہے. تو آپ کے خیال میں اب یہ آرمی چیف کی تبدیلی ہے یا امپائر کی تبدیلی ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نئے آرمی چیف جو کل ان کو باقاعدہ جو ہے چارج مل جائے گا، مبارکباد دینا چاہوں گا. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنرل راحیل شریف جہاں پہ فوج کا جو معیار ہے وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نئے چیف کے ہاتھوں میں چیزیں دے کے جا رہے ہیں، تو بہت سارے چیلنجز ہیں نئے آرمی چیف کے لیے. اس میں نیشنل ایکشن پروگرامز ہے کہ اس کو اصل روح کے مطابق جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ ابھی تک بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ ابھی کام نہیں ہوا، ان پہ ان کو اپنا فوکس رکھنا ہوگا. پھر آپ اگر جنرل راحیل شریف کی وہ 6 ستمبر کی دیکھ لیں کہ کرپشن کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہے کہ جب تک کرپشن کا پاکستان کے اندر خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دہشت گردی کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکیں گے. اور پھر دہشت گردی ہے جس کا مطلب آپ نے ان کی کامیابی ضرب عزم جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ وزیرستان کے اندر جو ان کا ہمارا پروگرام چل رہا تھا وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف، اس کی پہ بھی عمل درآمد ہے پوری طرح. اور پھر جو ہے چائنا کٹنگ ہے، بتہ خوری ہے، اور پھر یہ سب کچھ بھی نئے آرمی چیف نے دیکھنا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں انہوں نے. اچھا، چائنا کٹنگ، بتہ خوری. دیکھیے جیسا کہ کراچی کے اندر جو آپریشن چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے ہیں. یہ بہت سارے چیلنجز ہیں. کوئی دیکھیں آرمی چیف کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، یہ کانٹوں کا بستر بھی ہے اور یقیناً قوم کو توقعات بھی ہیں. اور کہ دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں قوم کو وزیر اعظم اور حکومت سے زیادہ توقعات ہیں یا آرمی چیف سے؟ یہ ذرا وضاحت کر دیں اس بات کی. وہ دیکھیں پاکستانی فوج جو ہے اسلامی دنیا کی یہ واحد فوج ہے جو ایک اسٹیبلش اور ایک پوری مکمل جسے ہم سمجھتے ہیں اتنی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستانی پرائم منسٹر کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے اس لیے توقعات نہیں ہے کہ قوم آج بھی سمجھتے ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ جب ہمارا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جا چکا ہے اور ابھی تک اس پہ جو پاناما لیکس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر ہے وہ واضح نہیں ہوئی کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا تلاشی تو ابھی شروع ہوئی ہے. آپ تو وزیر اعظم نہیں مانتے؟ دیکھیں ہم تو صاف کہتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو وہ طوطا مینا کی کہانیاں، کبھی قطری شہزادہ آ جاتا ہے، کبھی کون آ جاتا ہے. پہلے آپ انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے؟ دیکھیے ہم اس لیے اس وقت تک ہم اپنا واضح بیان نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو
प्राइम मिनिस्टर वैसे मॉरली अगर देखा उन्हें जाए कहते तो हैं बार बार प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर देखिए, प्राइम मिनिस्टर, तो क्या आपके ज़हन में ये बात कौम के ज़हन में तो है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है? चोर होता है, चाहे वो से आप जिस बहरहाल उनके लगाए गए आर्मी चीफ पे कोई एतराज तो नहीं आपको? देखिए, आर्मी जो है एक इदारा है। अच्छा, देखिए, आर्मी को हम डिस्प्यूट नहीं करें, आर्मी का एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के तहत एक ऑफिस ने वो करना था। ठीक है। बाकी सबसे चूंकि मतलब ये नवाज फैसला शरीफ मियां नवाज शरीफ का नहीं था, देखिए ऑफिस है ना जी, ये ऑफिस का फैसला था। उस ऑफिस का आप एहतराम करते हैं? देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ना उसका एहतराम करते हैं आप? डिफरेंट चीज है। ठीक जी। भट्टू साहब, देखिए आप बड़े खुश हो रहे हैं, मतलब कि लेकिन बात ये है कि आप पे भी सवाल तो बहुत से बनते हैं। पहला तो आप यही बता देना कि आर्मी चीफ तो आपने तैनात कर दी है, मगर क्या अब पॉलिसियाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और वज़ारत ख़ारजा में और वज़ारत दिफा में बनेंगी? देखें, पहले भी जो पॉलिसी बनी है, आर्मी चीफ साहब से हमारी जब मीटिंग हुई एक दफ़ा डिफेंस कमेटी की, तो राहिल शरीफ साहब से? जी, राहिल शरीफ साहब से उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि जी हम जो कुछ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के ऐन मुताबिक कर रहे हैं, और हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब की और उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी वैसे? नहीं, उन्होंने ये वैसे बरसबील तज़किरा ये साहब ने पूछा था ये आप क्या कर रहे हैं? हमने नहीं पूछा। अच्छा, उन्होंने खुद ही कहा। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा कि हुकूमत की और आर्मी की आपस में हर मामले में इतनी यकजहती है कि हुकूमत की गाइडलाइन जो है उस पर हम पूरी तौर पे अमल कर रहे हैं, और जो हमारी ज़रूरियात होती हैं हुकूमत उसमें पूरी तौर पे हमारी इयानत करती है, हमारी मदद करती है। और ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं पता थी? जी यकीनन ये वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम यहाँ आज बात करते हैं कि राहील शरीफ साहब ने एक बहादुर और एक बड़े अच्छे जर्नैल के तौर पे साबित किया और पाकिस्तान आर्मी का इमेज बुलंद किया है, तो उसमें आप ये भी देखें कि सारे जर्नैल अच्छे होते हैं, जो 4 स्टार जनरल, जो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, यकीनन जो मार्शल आर्ट ना लगाए बहुत जबरदस्त, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें से अगर जो हुस्न इंतखाब है उसका इख्तियार तो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म को था। और आप ये भी क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म को दें कि अगर उन्होंने राहील शरीफ साहब का इंतखाब किया था तो उनका आपको अफसोस नहीं है? आप तो खुश हुए हैं? वो इंतखाब दुरुस्त साबित हुआ। बिल्कुल ये बात। और अब भी मैं कहता हूँ कि हमारे ये भाई वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो नहीं मानते, उनके इंतखाब की कदर करते हैं, और यही बात जो है ना, ये बात बल्कि जिस तरह इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यही हमारी बदकिस्मती है। ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का एहतराम करता हूँ, ओहदे का, ऑफिस का, लेकिन जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कानून के मुताबिक, आप मेरी भी बात सुन लें, आप नहीं, मेरी थोड़ी सी बात सुन लें, थोड़ा सा हम लोग ये सोचा करें कि क्या जब हम वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, और उनके बारे में इस तरह की बात करने से आप अपने मुल्क की बदनामी नहीं कर रहे। ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से अवाम को कोई उम्मीद नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद नहीं, आर्मी चीफ से नहीं, उम्मीद ना रखें, लेकिन अल्फाज इनको सही इस्तेमाल करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का जो एहतराम है वो करने में हमारे मुल्क की इज्जत है। अगर ये वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह कहेंगे तो ये अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, ये सियासतदानों को बुरा कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जब आप बड़ा इज्जत से नाम लेना चाहिए, कोई चोर हो और पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के सियासत ले में जाए, तो वो क्या वो काबिल एहतराम है? ठीक है, नहीं, काबिल एहतराम देखें, काबिल एहतराम वो है, मानते हैं जो काबिल एहतराम वो है नहीं, जो पाकिस्तानी कौम का पैसा। ये बहुत ये सियासत, ये ज्यादती सियासत है। सियासत में दुरानी अल्फाज का इस्तेमाल तो दुरुस्त दुरानी है। साहब, चोर को चोर ही कहते हैं ना, दुरानी चोर साहब को फरिश्ता तो कह नहीं सकते। ठीक है, देखिए अगर इस तरह कहें तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लीडर को इससे बड़ा मैं चोर कहूं? नहीं, ये तो बुरी बात है। आप अगर किसी को बुरा कहेंगे, सियासत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब ये नहीं होता, लेकिन आप दुरानी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे ये बताएं 2008 से 2013 तक जो वक्त आपने गुजारा, आप लोगों के लिए भी ये कोई फूलों का, वो कहते हैं ना, फूलों की सेज नहीं थी। जरदारी साहब ने सदर हाउस में बैठ के कहा था कि मैं यहाँ से एम्बुलेंस में जाऊँगा, उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। तो 2008 से 2013 का जो दौर है आपका, उसमें और 2013 से जो 3 साल जो अभी दौर गुजरा है जनरल राहिल शरीफ साहब के दौरान, तो उसमें आप कैसे मुवाज़ना करते हैं? क्या दोनों अदवार में सियासी हुकूमतें जो दबी रही हैं, डरी रही हैं, ख़तरे में रही हैं, कि ज़्यादा स्टेबल कौन सी हुकूमत थी? शुक्रिया आपका। वक्त की बात है। जनरल राहिल शरीफ साहब एक शरीफ इंसान हैं,
अपने शरीफ दौर में बहुत अच्छे करैक्टर के साथ गए। उनको किसी अलकाबात के साथ किसी मैस ने नवाजा नहीं, आर्मी मैस ने उसको नहीं नवाजा, अच्छे नाम के साथ नवाज करके आज वो अपने कल रुखसत हो जाएंगे। गुड लक राहिल शरीफ, अच्छे जनरल साबित हो गए, नेक नामी के साथ गए, और नेक नामी बाद में उसको तंग नहीं करेगा कि किसी को किसी सूरत में कोई तंग करे इसको। अगला जनरल शायद उसको तंग नहीं करेगा। जनरल क्यानी साहब को कौन सा किया है? मैं वैसे टेक्निकल जिनको आपने एक्सटेंशन दी, मैंने आपको जरा मुआवजा करें ना, बेहतर कौन से थे आपके ख्याल में? जनरल राहिल शरीफ के अपने जनरल क्यानी साहब के ज़माने में अमेरिकन फोर्सेस जो है ना, नेटो फोर्सेस उधर जा रहे थे। नेटो फोर्सेस किधर जा रहे थे? उधर अफगानिस्तान जा रहे थे। तो एक उसका बैटल और उसका फील्ड और उसका हल्का और उसका काम और था। अच्छा। जनरल राहिल शरीफ के ज़माने में अमेरिकन जा चुके थे, वापस जा चुके थे। उसमें से 1 साल आखिरी रहता था, उसको इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी। अच्छा। और वो इतने बड़े ब्लैकमेलिंग में पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि ज़रब सवात जनरल क्यानी ने किया था। ठीक है। ज़रब सवात का एक्सटेंशन में वज़ीरों और मसूदों के साथ लड़ाई जो है ना, वो किसकी हुई थी? जनरल क्यानी की। और दावड़ के साथ और वज़ीर के साथ जनरल शरीफ का हो गया। ठीक। तो ये एक प्रोजेक्ट एरिया है। नहीं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से आपके ख्याल में कौन सा बेहतर दौर रहा? सिविल राहिल शरीफ का और इसका ये था कि हमारे दौर में जनरल का इंतखाब इस एरिया से था, एरिया टू एरिया था। इधर ये दोनों अपने ज़बान को समझते थे। कुछ ज़्यादा मत खोला करो बातों को, अगर खोलोगे तो फिर कदावर किस्म का ऐसे में ज़्यादा मत खोला करो। ज़रूरत के मुताबिक दोनों जनरल अपने दौर में अच्छे रहे। बहरहाल अगर आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी का एरिया पंजाब होता, शायद इतना ज़्यादा। मुझे ये बताया, जमहूरियत किस दौर में ज़्यादा मजबूत रही, क्यानी साहब के दौर में या राहिल शरीफ साहब के दौर में? क्यानी साहब के दौर में वो ज़्यादा मजबूत, और इस वजह से वो 6 साल आर्मी चीफ रहे। हाँ, और अगर 3 साल और कर देते और भी पक्की हो जाती। नहीं। जनरल राहिल क्यानी के ज़माने में उस पौधे को आपने तनावर कर दिया, उसके 5 साल पूरे कर दिए, और आसिफ जरदारी साहब ने उसको किस तरीके के साथ, वो एक लम्हा आसिफ जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी या उस वक्त के जो जितनी लीडरशिप थी कमांड, चाहे उसमें अल्ताफ़ हुसैन था, चाहे इसमें असफंदारी वली था, चाहे इसमें मौलाना फजल रहमान थे, चाहे कौम परस्त थे, चाहे इवन नवाज शरीफ साहब को भी, किस तरह आसिफ जरदारी साहब ने कंट्रोल पॉलिटिक्स के साथ रखा और चलाया, इन सबको कंट्रोल किया, चलाया, मगर ना कराची कंट्रोल हुआ, ना कराची चल सका, और वहाँ इंसानी लाशें गिरती रही आपके दौर में। सौदा मैंने तो क्या फायदा हुआ आवाम को आपके इस कंट्रोल का और इस हुकूमत के चलाने का? हाँ, तो उस जनरल मुशर्रफ के ज़माने का उन जनरलों से पूछो कि जब तो आपके दौर की बात कर रहा हूं। मेरे दौर में अगर मैं सवात ऑपरेशन 5 साल आपने गुजारे, अगर ज़रब सवात नहीं करता तो मोहतरमा ने उससे पहले ऐलान किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, कि मैं जाकर के सवात में पाकिस्तान का झंडा लहराऊं। आप उस झंडे के उस वक्त तक तो मुशर्रफ के दौर में और काफ लीग के दौर में तो अल्लाह के फजल करम से वर्दी पहन करके फिरने वाले फौजी भी लियाकत बाजार में नहीं आ सकते थे। इतनी पाबंदी आती। और आपने जो काश्तकारी किसी और का है, मेरे साथ तो मैंने तो मुरब्बा बना करके जो उसको पेश किया कौम के सामने। आप थोड़ी देर के लिए उस पॉलिटिक्स को देखे कि पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दे करके आप जमा करके आपने कराची में जमा किया। अगर आपको इतना ज़्यादा बेहतर था पॉलिटिक्स था तो जितने भी ज़रब सवात हुआ था, ज़रब सवात के लोगों को, मुल्लाओं को, हमने मुल्लाओं को कंट्रोल किया, मुल्ला सूफी मोहम्मद को, आपने उसके तालिब को कंट्रोल किया। ठीक है, चलिए आपको एक लिए आज पे आते, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या तवक्कुआत है नए आर्मी चीफ से? क्या वो जनरल राहिल शरीफ का जो खासकर सिंध में मिशन है उसको उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए या उसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है? अगर वो जर्नल है पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को मद्देनजर रखेगा, सिंध उसका सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का चीफ किसी मुहाजिर, बलोच, पश्तून, सिंधी, इधर ये चकवाल का पोर्शन, ये उधर का पोर्शन, वो जो हो गया सिलेक्शन,
اس کے لیے شہباز شریف جا کر کے ہاسپٹلائز ہو گیا, اس کے لیے اسی جنرل کے کھاتے سے پہلے چودھری نثار صاحب باہر چلے گئے, اور چھوڑ دیجیے کیا وجہ, کیا اس کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے؟ ان بیماروں پالیٹکس کو, وہ آرمی چیف ہے پورے پاکستان کا, تمام عزت نفس, ننگ و ناموس کی نگرانی اور اس کا چاردار اور چار دیواری کی نگرانی اسی جنرل کے سر پہ. لیکن وفاقی حکومت کے تابع رہ کے وفاق, اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت ہے کہ وفاقی حکومت ہے. وفاقی حکومت اپنے آپ کو نیچے, کیا وفاقی, ہاں تو وہ اپنے کو جب اب پالیٹکس کو اتنا نیچے لا کر کے, دیکھیں جرنلز کبھی نہیں کہتے آپ کو کہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال نہ کریں, لیکن اگر وزیر اعظم خود ان جگہوں پر استعمال کرنے سے قاصر ہو تو پھر جرنلز استعمال کریں گے اس کو. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ میرے حساب سے اچھا جرنل ثابت ہو جائے گا. 2019 میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی طبیعت اور مزاج کیسے ہو جائے گی, لیکن 2019 میں تو شاید حکومت بھی کون جانتا ہے. میں آپ کو اتنا لفظ کہہ رہا ہوں نا, 2019 کا میں نہیں کہہ سکتا اس کا مزاج کا, کسی پہ پاکستان کے جرنل کا ہم نہیں کہہ سکتے, کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. جنرل کیانی کے بارے میں بھی آپ کو ہم گزار چکے ہیں نا. خدشات تھے آپ کو؟ خدشات نہیں تھے, واقعات ہوتے تھے. اوہ, تو کوئی ایک آدھ واقعہ سناتے نا. کوئی واقعہ ایسا نہیں سنانے کا ہوتا, اور وہ آپ زیادہ اس واقعات میں سے گزار چکے ہوں گے. بہت سارے فلٹرز ہوتے ہیں جس میں سے آپ ہمیں گزارتے رہتے ہیں. اگر مشرف صاحب کا, آصف نواز صاحب کا, لیکن ایک اچھا جنرل انشاءاللہ 2019 تک یہ ثابت ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. میں کچھ دیر میں نزرت نظر بھی ہمیں جوائن کریں گی, رپورٹر بزنس ریکارڈر, جنہوں نے 19 ستمبر کو جنرل قمر باجوہ کی بطور آرمی چیف ایک بہترین امیدوار کی خبر دی تھی. میں کرن صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا جنرل باجوہ کے دور میں آپ امیجن کریں کہ جب دھرنا ہوا 2014 میں تو ISPR سے جو جس طرح کے بیان آتے تھے, ٹویٹس آتی تھی کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں, یا پھر فارن پالیسی کے حوالے سے ایرانین صدر کے دور میں ایک ٹویٹ آ گئی کہ ایرانین صدر کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ایک مسئلہ اٹھایا ہے, وہاں پہ جو ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا, اور اس حوالے سے بھی. تو کیا جنرل باجوہ کے دور میں نئے آرمی چیف کے آنے سے ISPR کی پالیسی یا سوچ یا اپروچ میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ہر آرمی چیف اپنا ایک سوچ لے کر آتا ہے آبویسلی. جی مطیع اللہ جان صاحب, آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی بھی سولو فلائٹ نہیں کرتا. ایک ٹیم پوری کام کرتی ہے, اور پالیسیز جو ہیں یہ صرف ایک رات میں یا کسی ایک آدمی کے آنے سے یہ تبدیل نہیں ہوتی یا ان کو مینڈ نہیں کیا. کون سی پالیسیز؟ جو بھی پالیسی ابھی فوج کی جو اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, جو نیشنل پالیسیز ابھی جس پہ آرمی اس وقت عمل کر رہی ہے, چل رہی ہے, جو جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپ کہتے ہیں نا کہ جو پالیسی وہ تھی, تو کیا یہ ISPR کی ہوگی پالیسی جو بھی, تو یہ پالیسیز فوراً تبدیل نہیں ہوتی. حالات کے مطابق ان میں کوئی تھوڑی بہت امینڈمنٹ تو لائی جا سکتی ہے ضرورت کے مطابق, لیکن بلا وجہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کرتا. اس میں دیکھیں گے اگر کوئی فلاح ہے تو اس کو, چونکہ پالیسیز میچور ہوتی ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم, مین میڈ پالیسیز ہوتی ہیں, یہ فول پروف یا فلالیس پالیسیز کوئی بھی پروڈیوس نہ ادارہ نہ انڈیویجول پروڈیوس کر سکتا ہے. ٹھیک, آپ کے خیال میں یہ پالیسیز جو ہیں وزارت خارجہ, وزارت دفاع میں اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بننی چاہیے یا کہیں اور بھی بن سکتی ہیں؟ جو تو آرمی کے ڈومین میں رہ کے انہوں نے جو ایکشن کرنے ہیں وہ تو آرمی کی پالیسیز ہوتی ہیں. جو اس سے باہر جن کا اثر ہو وہ ان کو میرا خیال ہے جو متعلقہ ادارہ ہے ان کے تھرو ان کو ویلیڈیٹ کریں یا ان سے جو بھی ان پٹ لے لیں کر لیں. تو میرا خیال ہے آرمی نے تو کوئی ایسی پالیسی نہ بنائی نہ امپلیمنٹ کی. پچھلے چیف کے زمانے میں دیکھ لیں, ابھی بھی دیکھ لیں کہ جس میں حکومت کو, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو, انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, حکومت کی نہیں ہے, آرمی نے اپنے طور پہ کر دی ہے. ٹھیک, تو وہ پھر مسئلہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی, مسئلہ ہوگا تو اس کے حل ہیں, مطلب یہ تو نہیں کہ مسئلہ ہے, مسئلے تو ہوتے ہیں, ان کو حل کرنا پڑتا ہے. چلو ٹھیک ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا نزرت نظر نے, جو بزنس ریکارڈر کی وہ صحافی ہیں جنہوں نے 19 ستمبر کو جنرل قمر باجوہ کے ایک بہترین اور سب سے مضبوط امیدوار آرمی چیف کے عہدے کے لیے کی خبر دی تھی. نزرت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ صحافی کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسی بڑی خبر نکالنا, آپ نے 19 ستمبر کو ہی وہ بتا دیا
جو شاید بہت سے صحافیوں کو لوگوں کو نہیں پتا تھا. کیا اس کی ایک وجہ آپ کے فادر تو نہیں تھے جو قمر باجوہ صاحب کے کورس میٹ تھے؟ کیا انہوں نے بھی کوئی ہیلپ تو کی ہوگی یقینی طور پہ؟ جی ڈیفینیٹلی انہوں نے ہیلپ کی تھی. انہوں نے جو چیزیں میں نے ان سے پوچھی, ڈسکشن وغیرہ کی. پرسنلی بھی میں ان کو جانتی ہوں, میرے فادر کے کورس میٹ ہیں یہ سارے کینڈیڈیٹس. اس کے علاوہ جو ہے میری خود بھی میں نے پریویسلی آئی ایس پی آر میں سرو کیا ہے, تو اس لحاظ سے بھی ملٹری سورسز میرے کافی زیادہ تھے. آپ نے آئی ایس پی آر میں کتنا عرصہ سرو کیا آپ نے؟ 3 years. 3 سال. ماشاء اللہ, گڈ. تو پھر آپ کو اس ایکسپیرینس کا تو بہت فائدہ ہوا ہوگا, آپ کے کانٹیکٹس اور سب کچھ سورسز, ملٹری سورسز, اینالسٹ, ایکسپرٹس. کچھ انفارمیشن بھی تھی اسی حوالے سے, اور کس طرح سے یہ ڈوزیئرز وغیرہ جاتے ہیں اور کیا ان کی کرائٹیریا ہوتا ہے. تو ان بیسس پہ جو ہے پولیٹیکل فگرس اور جو ریٹائرڈ جنرل آفیسرز تھے, ملٹری آفیشلز تھے, ان سب کو ہم لوگوں نے آن بورڈ دیا, اور 2 days ہم لوگوں کو لگے یہ اسٹوری پروڈیوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ ویسے ڈیفنس کی بیٹ کرتی ہیں یا ایک ایکسکلوسیو خبر تھی جو صرف آپ کے پاس تھی؟ میں ڈیفنس بھی کرتی ہوں آن اینڈ آف, اور یہ ایکسکلوسیو تھی تو وہ بھی کی. اچھا نصرت, بہت ٹائملی آپ نے یہ خبر کی. ایک پروپیگنڈا بھی بڑا چلتا رہا جنرل قمر جاوید کے حوالے سے, جو ان کی مذہبی انکلینیشن کے حوالے سے بڑی غلط قسم کی خبریں بھی چلی. تو آپ کے خیال میں یہ جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی رائے میں؟ کوئی جو اس طرح کی انفارمیشن چلتی ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیگیٹو مارکیٹنگ کی جاتی ہے, وچ از اٹس مارکیٹنگ, کہ پہلے وہ ایک بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہے, اور پھر بعد میں اس کو آن بورڈ کرتے ہیں. اس میں کچھ فورکاسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر فیوچر میں کوئی بات ہوتی ہے کوئی اس حوالے سے, تو پہلے سے ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی. جی, تو وہ یہ جو شلیاں لگائی جاتی ہیں وہ بعد میں ان کو ریپروڈیوس کیا جاتا ہے کوئی اسپیسیفک ٹائم کے لیے. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے اس طرح سے چلتا ہے. پریویسلی بھی یہ مشرف ٹائم میں بھی چلا تھا, اور ابھی پھر اس طرح سے دوبارہ سے میں نے قادیانی کا ایشو اٹھایا کہ یہ اس پہ ریلیجیس انٹرفیئرنس لانے کے لیے. اچھا, تو یہ نیگیٹو مارکیٹنگ کا کانسیپٹ آپ کے خیال میں پاکستان میں ہوتا ہے ایسے؟ بالکل ہوتا ہے. اور یہ آپ نے کہا مشرف دور میں بھی ہوتا رہا ہے؟ یہ ہر دور میں چلتا رہا ہے. اچھا, تو اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ انفیکٹ یہ جہانگیر کرامت کے دور سے بھی چلا آ رہا ہے. اچھا جی, اور ویسے اس کے مقاصد تو کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان فیوچر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو پل ڈاؤن کرنا ہو یا پھر پل اپ کرنا ہو, تو وہ جو نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی ہے یا اینی کائنڈ آف مارکیٹنگ, وہ اس ٹائم کے لیے یہ سیو کر دی جاتی ہے. ٹھیک, تو اگر نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی ہے تو کوئی پازیٹیو مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے نظر؟ تو یہ پازیٹیو مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے کہ ایک جو بندے کی سلیکشن ہوئی ہے اس کا آپ ابھی بتا رہے ہیں, ان کا پروفائل ڈسکس کر رہے ہیں, ان کی لائف ہسٹری ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو مارکیٹنگ ہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ نظر نظر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, اور ونس اگین گڈ نیوز. اور آپ نے یہ بریک کی, اور یقینی طور پہ آپ کے کیریئر کا یہ ایک حصہ ہوگی یہ اتنی بڑی خبر جو آپ نے بریک کی. ایک چھوٹی سی بریک ہم بھی لیتے, اور پھر بریک کے بعد واپس ہم آتے ہیں پولیسز کے حوالے سے. امجد صاحب چلیں, آپ نئے آرمی چیف تو آئیں گے. آپ کے خیال میں راحیل شریف صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی ایسے پالیسی اختلافات تھے جو ابھی بھی آگے چلیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں مطیع اللہ بھائی, جیسا کہ فوج کرنل صاحب نے ایک بات کی آپ کو کہ فوج کے اندر جو پالیسیز بنتی ہیں نہ وہ ایک دن میں ختم ہوتی ہیں, نہ ان کو ایک دن میں بنایا جاتا ہے. فوج کی پالیسیز پہ ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں, فوج ایک ادارہ ہے, اور فوج نے دیکھو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے تمام اداروں کو. فوج نے دی ہے اچھا کہ اب رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. کس نے کب یہ میسج دیے؟ دیکھو جو جنرل راحیل شریف کی جو ریٹائرمنٹ ہے, دیکھو انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا. ٹھیک,
انہوں نے یہ نہیں ان کو آفر ہوئی تھی؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن انہوں نے ایک جو میسیج دیا تمام اداروں کو کہ اب پاکستان کے اندر پرسنالٹیز نہیں بلکہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا جائے گا ہر حوالے سے، اور چاہے کوئی بھی ہو، اور یہ بات اب آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ چاہے کرپشن کے حوالے سے یہ میسج انہوں نے جنرل کیانی صاحب کو بھی دیا ہوگا؟ سب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں دیکھیں فوج عمل کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں. مجھے یہ بتائیں نا، یہ جو میجر ایشوز ہیں کشمیر اور افغانستان، اس حوالے سے کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شاید تبدیلی ہو پالیسی میں؟ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری جو ہیں وہ معاملات جو ہیں آپ کے خطے کے اندر، چاہے ایران کے حوالے سے ہو، کشمیر کے حوالے سے ہو، افغانستان کے حوالے سے ہو، ایون LOC کے حوالے سے ہو، تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں. پھر سی پیک کا آپ کے سامنے ہے کہ سی پیک کا پاکستان چائنا جو اکنامک کوریڈور ہے اس پہ بہت ساری چیزیں توجہ طلب ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جن پہ توجہ حکومت کو دینی چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ اگر اپنا کام کرتی، کاش کہ وہ اپنے بینک بیلنس کو نہیں تو کون کر رہے ہیں پچھلے 3 سال میں؟ کون کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے آپ کا وزیر خارجہ ہے نہیں ہے نا، تو وہ کام نہیں کر رہی نا اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم تو ہے نا ہمارا. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی اپنی جو شخصیت ہے وہ پہلے اپنے آپ کو گند تو خیر شخصیت پہ اگر جائیں گے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اپنے اوپر سے گند تو صاف کرے نا، پہلے اپنے اوپر سے گند تو صاف کرے. میں نے آپ سے سیدھا سب سے بڑی ابھی تو قطری، اچھا دیکھیں ابھی تو قطری جو شہزادہ میں نے ہے آپ سے ایک سوال کیا تھا خط کہ کشمیر اور افغانستان کے اوپر آپ کے خیال میں کوئی سول اور ملٹری تعلقات پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جو میڈیا کے اندر رپورٹس بھی ہوئی کہ فوج نے کہا میاں صاحب آپ انڈیا سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، تو بہت ساری یہ بھی باتیں ہیں سامنے کے. آئی ڈونٹ نو کہ باقی آپ جانتے ہوں گے اندر کی باتیں بھی کیا ہوئی ہیں. نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت ساری ٹینشن ہوئی. ڈان لیکس دیکھ لیں، ڈان لیکس میں کون انوالو ہے. اب دیکھیں وہ دیکھیں اس میں جو آپ کے خیال میں یہ ایشو آگے چلے گا ڈان لیک پر؟ ڈان لیکس میں دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ شفاف، آپ چاہتے ہیں کہ چلے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انکوائری ہو. یہ نہیں جو بنایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن جو جس کو وہ مٹی پاؤ کمیشن نہیں، ان ریالٹی سپریم کورٹ کا جج والا کمیشن. دیکھو جیسے دانلی والا بنا تھا، بنانا ریپبلک تو نہ بنائے نا پاکستان کو، خدا کا نام لیں. ٹھیک ہے ٹھیک. تو پاکستان کو پاکستان بنائیں، پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط کریں، اور تاکہ دیکھیں پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اگر آپ اسے چلانا چاہیں گے نا اپنے انداز سے نہیں، تو آپ نہیں چلانے دیں گے. دیکھیں ہم پاکستان کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں. دیکھو آج آپ کی یوتھ کا مسئلہ ہے، آپ کے کسان کا مسئلہ ہے، آپ کے دیکھیں آپ کا نیکسٹ دھرنا یوتھ کے مسئلے پہ ہوگا یا کسان کے مسئلے؟ بہت سارے مسائل ہیں آپ کے. دیکھیں آج آپ کا کسان جو ہے اس کی فصلوں کا مسئلہ، اس کو کوئی قیمت نہیں مل رہی. چلے اچھا آپ مسائل کے اوپر بھی آپ بات ہوگی. بے روزگاری کافی عرصے سے مسائل نظر انداز ہو رہے تھے ہماری سیاست. ہم پہلے دن سے اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے وٹو صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کا تو وزیر خارجہ بھی نہیں ہے، وزیر دفاع جو ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب نئے چیلنجز اگر آ رہے ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کم از کم وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کو فعال بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے، یا ابھی بھی معاملہ آپ ISPR اور GHQ پہ چھوڑیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ بڑے ادب سے آپ تمام دوستوں سے یہ کہوں گا، خاص طور پہ میڈیا والوں سے، کہ یہ آرمی اور سول گورنمنٹ کے ریلیشن پہ اتنی زیادہ جو آپ ڈسکشن کرواتے ہیں نا، دس از اگینسٹ دی ساورینٹی آف پاکستان. اچھا یہ بات درست نہیں ہے. آپ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ سپوزڈ ہے، یہ ہم پیدا کرتے ہیں شکوک و شبہات. بالکل یہ صرف میڈیا میڈیا پیدا کرتا ہے. اور پھر میڈیا جب سوال کرتا ہے آگے سے دوست کچھ اس کا جواب جب دیتے ہیں، سیدھا جواب نکل جاتا ہے. نہیں یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہماری حکومت اور ہماری آرمی، ہم گزشتہ کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہیں. آپ اس سینسٹیوٹی پہ، اس پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مرکوز کیا کریں کہ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے باہر جو ہمارے سب کو ایک اچھا میسج جانا چاہیے کہ جناب مکمل ہماری فوج ہم ہیں اور ہم اپنی فوج ہیں. یہ میسج جانا چاہیے.
بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کی ایک جھلک نیوز لیگ کے اوپر آپ نے انکوائری کمیٹی بنا کے ثابت کر دیا، جس میں آئی ایس آئی کے لوگ بھی ہیں، ایم آئی کے بھی ہیں، آئی بی کے ہیں، ان کے نمائندے ہیں، آپ کے نمائندے، بہت اچھے تعلقات۔ آپ اپنے ملک کے سینسٹیو ایشو کو اتنا اچھالتے ہیں کہ اپنے ملک کی خود آپ یہ بدنامی کر، یہ کتنی بری بات ہے۔ وزیر اطلاعات آپ نے برطرف کیے اپنے، یہ اگر یہ دیکھیں آپ نے لیا اپنے وزیر اطلاعات سے، نہ لیتے آپ نہیں، اگر اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا اس نے کسی نے کیئر لیسنس دکھائی ہے تو ہمیں نظر انداز تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہو گیا، آپ اس کو جو ہے نا وہ ایسے بال کی کھال اتار رہے ہیں کہ باہر ہم کیا میسج دیں۔ اس کا مطلب آپ کبھی نیوز یہ لیگ کی چاہتا انکوائری ہوں، رپورٹ پبلک نہیں ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں نیوز کہ لیگ کی آپ انکوائری لوگ رپورٹ پبلک ہوگی، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ ملک کا اچھا کوئی مضبوطی کا کوئی پازیٹیو کوئی امپریشن دینے کی مطلب اگر آپ خبر لیک کریں بھی تو ہمیں نہیں چھاپنی چاہیے۔ اگر نہیں، آپ کو کبھی یہ نظر آیا کہ پاکستان کی صورتحال بہتر ہے؟ اب ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کاشتکاروں کی یہ صورتحال ہے، فصل کی قیمت نہیں ہے، اب ان سے یہ پوچھیں کہ فصل کی اب کیا قیمت ہے؟ میں خود کاشتکار ہوں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک چیز کے۔ پچھلی دفعہ پوری دنیا میں کرائسس تھے اور دھان کی قیمت 400 روپے تک آ گئی نیچے، اب وہی جو فصل ہے وہ 1600 روپے تک چلی گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک فصلوں کی پوزیشن، زمیندار تو مر رہا ہے ذمہ دار، میں خود ذمہ دار ہوں میرے بھائی، میری بات تو پہلے سن لیں، آپ ذمہ دار بھائی، آپ میری پہلے بات سنیں، آپ جو نہیں مرغی کی قربانی، نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چاہتی، دیکھیں میں آپ کو نہیں، آپ میری صرف بات سن لیں، یہ میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ جو اپوزیشن میں جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ غلط بات کرے تو یہ امپریشن جاتا ہے یار یہ ساری غلط نہ ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہوگی نا، اور حکومت میں بیٹھا ہوا بندہ اگر ساری بات بھی اس کی درست ہو تو اس پہ شک کرنا یہ ایک اب آپ کو جو پتا ہے آپ یہ دیکھیں جو اچھے کام ہوئے ہیں، اب کاشتکار کو جو فصلات ہیں، جو چاول اور گندم کا کاشتکار ہے اس کو فی سال ان پٹس میں 10,000 کی کمی آئی فی ایکڑ۔ کاشتکار کی بات علیحدہ پروگرام کر لیں گے، یہ انہوں نے بات کی ہے تو میں اس بات پہ بات کر وزیر رہا ہوں۔ خارجہ اور وزارت دفاع کو آپ مؤثر بنائیں گے، لگائیں گے وزیر خارجہ؟ جی بالکل، وزیر خارجہ پہلے بھی مؤثر ہیں، وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور وہ وزیر خارجہ کے تمام فرائض طریقے احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ پہلے فرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا کوئی، یہ ہمارے حالات کے مطابق ہوتی ہے فارغ پالیسی، یہ نہیں ہوتی وزیر خارجہ۔ اور وزیر دفاع ٹھیک جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، وزیر دفاع بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ان کی کیا اس میں کیا خدا جی ایچ کیو بھی جا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، جی ایچ کیو بھی جا رہے ہیں کسی روز یا نہیں؟ نہیں کیوں نہیں جا رہے جی، جی ایچ کیو جب ضرورت ہوگی تو وہ ضرور جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا اس طرح کی یہ باتیں کر کے عبداللہ بھائی ایک کیوں نہیں جائیں گے؟ ڈان لیگ کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ دیکھیں قوم جو ہے نا مرغی کی قربانی نہیں چاہتی کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کی فیملی انوالو ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ذاتیات پہ آئے ہوئے ہیں، ملک کا آپ کے سامنے کوئی نظریہ نہیں۔ کرن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو فوج کی کمان میں اب تبدیلی ہوئی ہے، کیا حکومت کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے وزیر خارجہ اور مؤثر وزارت دفاع بنانی چاہیے؟ میرے خیال میں جو وزارتیں بڑی اہم وزارتیں ہیں، وزیر داخلہ ہو گئے، خارجہ کی وزارت ہو گئی، دفاع ہو گئے، یہ بڑی اہم وزارتیں جن کو کسی بھی قیمت پہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جتنی ہماری دفاعی پالیسی، فارن پالیسی یا داخلی پالیسی جتنی مضبوط ہوگی، اور فارغ داخلہ پالیسی ہے یا دفاع کی ہے، ایون خارجہ بھی ہے، سارے اداروں کو لے کے تو جب تک وزیر فل ٹائم ایک منسٹر نہیں ہوگا پالیسی نہیں بن سکتی۔ کسی ایک بندے کے پاس جس کے پاس پورے ملک کی باغ ڈور ہے، جنہوں نے پورے ملک کو دیکھنا ہے، اگر ان کے بس میں یا ان کی کیپیبلٹی میں ہوتا کہ یہ سارے کام وہ خود دیکھ لیں گے تو یہ اتنے 300-350 منسٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع تو ہونا چاہیے، وزارت دفاع مؤثر ہونی چاہیے، مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وزارت دفاع کا جو سیکٹری ہے وہ تو آرمی چیف کی مرضی سے لگتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا اسے اختلاف کروں گا کہ یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے، اگر ان کے پاس ان سے بہتر بندہ ہے تو وہ لگا لے، کس نے منع کیا ہے؟ اگر وہ نہیں لگاتے تو آرمی چیف لگا دے گا؟ نہیں، آرمی چیف نے نہیں لگایا ہے، نہیں یہ ہوتا نہیں ہے، ریکمینڈ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے نہیں لگایا، اپوائنٹمنٹ تو آتی ہے پرائم منسٹر سے۔ نہیں میں تو کہوں گا وزیر اعظم یہ آپ تو کہیں گے، بالکل اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں بھی یہی ہوتا ہوگا، میں تو سچ مختلف، سچ کڑوا ہے۔ نہیں سچ بالکل دیکھیں امجد صاحب کو بھی پتہ ہے
نہیں سچ کڑوا ہے۔ دیکھیں امجد مجھے صاحب جو ہے نا وہ ہر بات وہ میں عرض کرنا کروں چاہتے ہیں کہ جس سے کہ کسی طریقے میں عرض کروں وزیر اعظم پہ کہ اس کمزوری وقت آ وہ جائے۔ انڈر آرمی کی فنکشن نہیں کر رہے، کوئی بھارت گراؤنڈ رکھے تو میں کہوں فنکشن کر رہے مضبوط ہے۔ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ان کو ہدایات یہاں سے نہیں مل رہی، وہاں سے مل رہی اس وقت اس وقت نہیں، جب سے بنے جو بھی نہیں بنے اگر دونوں اداروں کی اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو پہلے تو اس بھی میں کیا بری بات ہے؟ اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں سیکرٹری دفاع جو آرمی سے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے. نہیں ویسے بھی کرن صاحب اگر حکومت اور آرمی انڈرسٹینڈنگ سے کسی کو بھی کہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ریکمنڈ کیا ہوگا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. درانی صاحب اب آصف علی زرداری صاحب بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے سندھ میں، اور وہاں پہ ایک سندھ کے اندر خاص کر جو کراچی کی صورتحال ہے، لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی سی زیادہ پرابلمز ادھر شروع ہو چکی ہیں ٹرانزیشن میں، تو کیا توقعات ہیں آپ کی رینجرز کے حوالے سے؟ اور آپ نے تو کہا پورے پاکستان کے آرمی چیف ہیں، مگر آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے اندر اس وقت آپ کی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جن حالات سے کراچی اب گزر رہا ہے، جس طرح پولیس اہلکاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ابھی کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. آصف زرداری صاحب سندھ نہیں پاکستان آئیں گے ایک کافی عرصے بعد. ہاں صحت کے مطابق جب ان کو صحت ان کو چلے چھوڑ شکر ہے کہ ابھی ان کی صحت بہتر ہے کافی. اللہ کرے گا انشاءاللہ. جی دوسری بات یہ کہ سندھ یا کراچی صرف اکیلے میں پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی کے شیڈول پروگرام کے مطابق اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے رکھا ہے. یہ پاکستان کے تمام اداروں کو مل کر کے سوچنا پڑے گا. اس لیے تمام اداروں نے مل کر کے ایک پروجیکٹ دے دیا ہے جس میں سے کہ آپ پاکستان کو ٹوٹل کو ٹھیک کریں. ان میں سندھ اور کراچی بھی آ جاتا ہے. ضرب اعظم کے بعد آئی ڈی پیز واپس چلے جائیں گے تو تھوڑا سا 8-10 لاکھ آدمیوں کا 20 لاکھ آدمیوں کا جتنا بھی انسان وہاں رہتے ہوں گے ان کا تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے گا. جہاں اگر آپ نے بلوچستان میں امن کو پوزیشن پولیٹیکلی کر دیا، جو حکومتیں اور ریاستیں بیٹھ کر کے کرتے ہیں اس کو، تو پھر کراچی کا بوجھ تھوڑا سا اور بھی کم ہو جائے گا. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، سب سے بڑا ایسا ایشو کون سا ہے جس کے لیے آرمی چیف کچھ رول ادا کر سکتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جو لیڈرشپ ہے نا بلوچ لیڈرشپ کا یا پورے بلوچستان کی لیڈرشپ کو ایک ہی سوچ ہے کہ آرم فورسز کا جو نقطہ نظر ہے جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا تھا اس کو واپس نیوٹرلائز کیا جائے اور وہ بات چیت کے لیے خود ایک راستہ کھول دے. کیونکہ اعتماد حکومتوں کے، جیسے ابھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کیا حکومت پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہے؟ جواب آپ کو مل رہا ہے کہ نو. وزارت دفاع وزیر ہے، نو. جب وزارت داخلہ ہے تب بھی آپ کو کہ پلاننگ ہے، نہیں ہے. ڈیولپمنٹ وہ کیا کمیونیکیشن ہے، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سنیے آپ جب لیبارٹری میں بلڈ کا قطرہ ڈال لیتے ہو پھر ابھی آپ کی فرمائش پر اس پہ جو نا کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے. تو جس پہ بلوچستان کے بلوچستان کے پورے پاکستان میں دیکھو ضرب اعظم کو بہت دن ہو گئے، ابھی بہت مدت پر بہت بڑے اخراجات ہیں. اس کو پولیٹیکلی آپ کو بہت دیکھنا پڑے گا، بہت پیچھے. آپ ضرب اعظم میں جب آ کر کے جب ایسے جھلے جاؤ گے نا خود آ کر کے سوچو گے کہ 25-30 ہزار دکانیں کدھر گئے، یہ کدھر مسمار ہو گیا، یہ کدھر ہو گیا. وہ بہت بڑی ایک جو تھیوری آئے گی نا آپ کے سامنے، اس کو آپ ڈیولپ کرو گے. آپ کو پولیٹیکلی 25 سال لگے گا. کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا ایک ذمہ داری ہے وزیر اعظم کا. کمزور وزیر اعظموں کو رکھ کر کے آپ پولیٹیکل گین حاصل نہیں کر سکو گے. 24 گھنٹہ فوجی حالت میں ملکوں کو نہیں رکھا جا سکتا. فوجی جنگی حالت میں آپ ملک کے کسی کونے پر خود آپ پاکستان جنگی حالت میں باقیوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ملک میں جنگی حالت میں ہے. یہ سب سے بڑا کمزور قوموں کی نشانی ہوتی ہے، کمزور ریاستوں کی نشانی ہوتی ہے. اپنے ملک کے اندر کیا جنگی حالت میں رہے بغیر حالات قابو میں ہو سکتے تھے؟ یس ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل طریقہ کار کے ساتھ ہو سکتے ہیں. زبان چل بلوچستان میں کیا نئی چیز ہونی تو چاہیے؟ سیاست نہیں ہے، اس میں سلیکشن ہے. آپ پولیٹیکل سلیکشن کو چھوڑ دو جو پولیٹیکل طریقہ کار کے ساتھ. انتخابات جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے، لیکن سیاست کو اجازت نہیں بلوچستان. لیکن اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو پہلے رہی. مطیع اللہ جان، اللہ آپ کو مطیع اللہ خان بنائے. آپ پورا ملک میں سیاست ہے ہی نہیں، کنٹرول ڈیموکریسی نہیں ہے، کنٹرول سے بھی نیچے ہتکڑی لگا ہوا ڈیموکریسی آپ کو مل رہا ہے. بٹو صاحب ہنس رہے ہیں اسلام آباد میں وہ اس لیے کہ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر سیاست کو میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ ہی بات ختم کر دینی چاہیے. پاکستان میں وقت بھی ختم ہو گیا. پاکستان میں سیاست کو آزاد رہنے دو.
पूरे दुनिया के कौमों के साथ सियासी लोग सीना आगे खड़े हो जाएंगे, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ईरान के साथ मतलब 90 वाले इलेक्शन ना हो, 93 वाला इस्तीफा ना हो, 99 वाली बगावत ना हो और 2013 वाली एक्सटेंशन ना हो। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल में इसी पे मैं- बात मैं- खत्म मैं- कर धांधली भी। और धांधली भी ना हो, 2002 के लिए धांधली भी ना हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे ख्याल में पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है आज की बहस से। अपना गिरबान से मतीउल्लाह जान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।